बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं रूहानियत, दानिश और हकीकतें सीरील का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहला हिस्सा जो दीन और रूहानियत से ताल्लुक़ के बारे में था, वो बड़ा सिंपल था कि दीन 10% ईमानियात, इबादत और 90% इखलाक मामलात पर मुश्तमिल है। अब हमारे लोग रूहानियत में उसी को रगड़ रगड़ कर कहते हैं कि यही रूहानियत है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपको सिर्फ नमाज ही ठीक करवाने में उम्र गुजार देते हैं, वज़ू ठीक कराने में। भाई, इनकी अहमियत आपको समझ आ गई, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये भी साथ एक बात सच है कि यहाँ पाकिस्तान में 90% लोग जो रूहानियत में आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें 90% फ्रॉडिये हैं और सख्त किस्म के, और इनसे ना आदमी की जेब महफूज है, ना लोगों की इज्जतें महफूज है। फिर 8% अनाड़ी, जिन्हें कोई गहरी नॉलेज नहीं होती, और 2% सही है। लेकिन ये जो 98% पहले मैंने बताए हैं, इनमें इनके अंधे मुतक़द्दीन और इन्होंने खुद इतना ढोल मारा हुआ है कि 2% तक आप पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये बात भी याद रखें कि जो मेहनत करे कुछ ना कुछ पा लेता है। फिर इन्होंने इसमें इतनी ज़्यादा रास्ते में चीज़ें खड़ी की हुई हैं कि मसलन अगर आप कब्र वालों से राब्ता मान कर ही आप रूहानी बन सकते हैं, जबकि बहुत से लोग हैं जो कब्र वालों को नहीं मानते हैं, यानी उनसे राब्ते को नहीं मानते हैं। देखें, कब्र में जो चला गया वो ज़िंदा है, लेकिन बज़ख में ज़िंदा है, बाहर राब्ता कोई नहीं है। तो चाहे आप राब्ते को माने या ना माने, रूहानी तरक्की आपकी उसी रफ्तार पे होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आप उस पटरी पे चढ़ गए तो फिर आपको आगे उसी का राब्ता मिलता जाएगा, और राब्ता ठीक नहीं होता है। इसके बाद नंबर 2 ये है कि जो हमारी जो रूहानियत है, इसमें इस रूहानियत एक और चीज़ है, मसलन कि ये रूहानियत तमाम दुनिया के कल्चर्स में पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा काम जो है हिंदू और बुद्धिस्ट रूहानियत वालों ने किया है। ये वो रूहानियत है। दूसरा तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़ अब ऐसा बन चुका है, शुरू में ये शरिया के करीब था या मुकम्मल इस पर मबनी था, लेकिन अब तसव्वुफ़ में इन्होंने दाएं बाएं से ऐसी प्रैक्टिसेस, कब्र परस्ती, पीर परस्ती, वो मिला दी है, जिसकी वजह से एक चूचू का मुरब्बा बन चुका है। इसमें फिर भी कोई नक्शबंदी ग्रुप वाले बेहतर काम कर रहे हैं जो शरिया पर रहते हैं। तीसरा है इस्लामी रूहानियत, जो कुरान सुन्नत पर मुश्तमिल असली रूहानियत है। मैं वो आपको सिखाना चाहता हूँ। ये बहुत सिंपल है और ये हर लिहाज से ये मुकम्मल भी है। तो आप इसको जब समझेंगे तो आप देखेंगे कि ये इंतहाई आसान है। मैं रूहानियत को इंतहाई आसान करके आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि ये हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं, इन्होंने रूहानियत को आसमान पर चढ़ा दिया। सारा दिन आसमानों पर बातें होती रहती है, फरिश्तों की बातें होती रहती है। भाई, इसको ज़मीन पर लाएं। ज़मीन पर ला कर भी आप वो सारी सलाहियतें हासिल कर सकते हैं। तो जो कुरान और सुन्नत की रूहानियत है, इसका असल मतलब ये है कि आप इंसानी रूह में छुपी हुई बेपनाह एनर्जी, बेशुमार सलाहियतें और दुनिया की सबसे ऊंचे दर्जे की ज़ियानत को समझें। और रूह में इंतहाई पुरस्कार सलाहियतें छुपी हुई हैं, ये सोई हुई हैं, आपने इन्हें जगाना है। इसे ही रूहानियत कहते हैं, और इंसानियत की फ़िला के लिए और कुरान और सुन्नत के बताए हुए अकायद के अंदर रहते हुए इसे इस्तेमाल करना है। देखिए, इसमें जो मॉडर्न डे रिसर्च है, मसलन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने इस पर रिसर्च की, तो कहा कि हर इंसान में 10 किस्म की सलाहियतें पाई जाती हैं और 3 किस्म की काफ़ी ऊंचे दर्जे की सलाहियतें पाई जाती हैं। लेकिन जब मेरी तहकीक
میچور ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ انسانی روح میں دراصل سینکڑوں قسم کی صلاحیتیں سوئی ہوئی ہیں. ان ورد و وظائف انہیں جگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ جس صلاحیت پر آپ اپنا اعتماد بحال کر لیتے ہیں وہ صلاحیت ایکٹیو ہوتی چلی جاتی ہے. اور ان میں سے ایک ایک صلاحیت جو ہے وہ بے پناہ طاقتور ہے اور بہت ہی وسیع ہے. ہم کسی ایک صلاحیت کا بھی مکمل احاطہ نہیں کر سکتے. جس طرح حی ہے، قیوم ہے، بہت سی اور صلاحیتیں ہیں اللہ کی جو ہیں. تو یہ آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. پھر انسانی ذہن کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ انسانی ذہن میں 100 ارب کے قریب نیورون پائے جاتے ہیں. ان میں سے ان کی غالباً ابھی تک 4 قسمیں دریافت ہوئی ہیں. ان میں سے جو ایک حصہ نیورون ہے جو 25 ارب ہونے چاہیے تقریباً، ان میں سے ہر ایک نیورون کی کیپیسٹی 30 کروڑ انفارمیشن ہے. اور ہم پوری زندگی میں شاید ہی کوئی بندہ 1 کروڑ انفارمیشن یوز کرتا ہو. تو انسان کی صلاحیتیں اسی طرح لامتناہی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، اور قدرت نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. ایک دن انسان نے استعمال کرنا سیکھ جائے گا. اس میں آپ شعور، یہ آپ کا شعور ہے جو آپ کا ایک خزانہ گھر ہے، جو آپ کی جس میں جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ شعور کی مدد سے کر رہا ہوں. میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کو کھانا کھاتے ہیں، آپ کو کام کرتے ہیں، یہ شعور کی مدد سے ہوتا ہے. یعنی یہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں یہ شعور میری مدد کر رہا ہے. لیکن اس کا ایک درجہ، ایک حصہ اور ہے شعور کا جسے آپ لاشعور کہتے ہیں. لاشعور اس کا وہ حصہ ہے جس میں آج تک جو کچھ آپ نے کیا ہے اور جو آواز آپ نے سنی ہے، جس بندے کو ملے ہیں، اس کی مکمل ریکارڈنگ وہاں محفوظ ہے. تو یہ جو صلاحیت ہے یہ کوئی ایسی عجیب نہیں ہے، لیکن ذہن اس سے زیادہ پراسرار ہے کہ یہ کائناتی لاشعور سے رابطے میں ہے. اس کا پروف مل چکا ہے. میں نے 1-2 ویڈیوز اس پر بنائی ہیں جو سائنسی پروف ہیں. وہ مل چکا ہے کہ کائناتی لاشعور ہوتا ہے. تو اس میں پوری دنیا میں جو انفارمیشن تھی، جو آج تک تجربات کیے گئے، جو بھی سوچ تک سوچی گئی وہ اس میں موجود ہے. تو آپ اس سوچ تک ایکسیس کر سکتے ہیں. تو روح ایک بڑی پراسرار اور بڑی پاورفل چیز ہے، انتہائی پاورفل چیز ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے دین کو کامل کر دیا اور اسلام کو آپ کا دین پسند کیا. دراصل ہماری روح میں ایک عظیم خزانہ گھر چھپا ہوا ہے. اس عظیم خزانہ گھر کی چابی میں آپ کو دینے کی فکر میں ہوں. تو یہ آپ نے ویڈیو غور سے دیکھنی ہے. اس کے بعد پارٹ نمبر 2 ہے کہ دنیا میں ہر چیز انرجی کی ایک فارم ہے. ہمارے پاس انرجی بہت زیادہ ہے لیکن وقت محدود ہے. اس لیے آپ نے کم سے کم وقت میں کم سے کم انرجی استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ لینا ہی دانش مندی ہے. تو یہ آپ نے انرجی کو بچانا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. آپ کو میری ٹیچنگز میں لفظ مثبت سوچ ملے گا اور بہت سے پرانے ذہن کے لوگوں کو یہ کنفیوز کرے گا کہ یہ کہاں سے نیا لفظ نکال لیا. دراصل یہ مثبت سوچ وہی ہے جو اگر آپ چلے جاتے ہیں صبر میں، لیکن صبر کی تشریح ہر کوئی اپنی اپنی کرتا ہے. جیسے ہمارا عام سادہ آدمی صبر کا مطلب مار کھاتے رہنا، لیٹے رہنا، چوں بھی نہ کرنا. لیکن صبر جو ہے وہ اس کے بجائے اگر آپ مثبت سوچ کہتے ہیں تو ہر ایک سوچ جو آپ کو طاقت دے، جو آپ کو زندگی میں مدد دے، آپ کو زندگی میں اچھی پرفارمنس میں ہیلپ کرے، وہ مثبت سوچ ہے. کہ نیکی کی تشریح تو ہر بندے کی اپنی اپنی ہے. کہ نیکی ایک پروفیشنل بھیک منگے کو 10 روپے 20 روپے دے دینا لوگ نیکی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے. آپ پیشہ ور جو ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بھیک منگوں کو. اصل میں صبر کو مایوسی ختم کے ساتھ ملا لیں تو پھر یہ مطلب نکل آئے گا. لیکن چلیں یہ ایک اور موضوع ہے.
تو اس کے بعد تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں 3 طریقے روحانی ترقی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نیک کام کرنا تو روحانیت کو بڑھاتا ہی ہے، برا کام کرنا آپ کی روحانیت کو کم کرتا ہے۔ لیکن جو 3 طریقے دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں، پہلا کنسنٹریشن یا میڈیٹیشن ہے۔ تو اس میں آپ نے اپنے اندر جو کرتے ہیں وہ میڈیٹیشن ہے، اور اپنے باہر جو کرتے ہیں اسے کنسنٹریشن کہتے ہیں، جیسے نقطہ بینی، شمع بینی وغیرہ۔ یہ یکسوئی کی مشق ہے۔ لیکن جب آپ اپنے اندر یہ کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو آپ کا باطن آپ پر یہاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے باطن کا تعلق چونکہ کائناتی لاشعور سے بھی ہے، وہاں سے بھی آپ کی انفارمیشن آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا ذہن عام لوگوں کی نسبت کئی گنا بہتر طریقے سے، بلکہ 20 گنا بہتر طریقے سے چلتا ہے۔ تو پہلا طریقہ جو ہے کنسنٹریشن یا میڈیٹیشن ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جو اسے ورد و وظائف یا منترا کہتے ہیں، ہنود کی زبان میں اسے منترا کہا جاتا ہے۔ جو ورد و وظائف ہیں وہ آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا لاشعور اسے کاپی کرنا شروع کرتا ہے۔ مثلا اللہ لا الہ الحی القیوم کہتے ہیں تو آپ کے اندر حی و قیوم کی صلاحیتیں جاگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جو جو آپ ریپیٹ کریں گے وہ صلاحیتیں جاگتی جائیں گی اور فعال اور ایکٹیو ہوتی چلی جائیں گی۔ دوسرا یہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ ہے پیر، گرو یا روحانی استاد ہے۔ اب مشرق میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ صرف روحانی استاد ہی آپ کو روحانی ترقی دے سکتا ہے۔ دیکھیں، میں نے کسی کو روحانی استاد نہیں ماننا، میرے استاد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن اس کے بعد انسان کے اندر اتنا کچھ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی صرف کوئی 3% ہی اس کو سمجھا ہے۔ یہ انسان اتنا وسیع ٹاپک ہے اور اتنا کچھ ہے، اور یہ 3% بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کو وقت پر سمجھ آئے گا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ کے اندر روحانی صلاحیتیں ورد وظائف کرنے سے بھی بڑھ جایا کرتی ہیں، اور آپ میں اگر ہمت ہو تو آپ بہت زیادہ اوپر جا سکتے ہیں۔ گو پیر والا راستہ ایک آسان راستہ ضرور ہے۔ پیر آپ کو مختلف سوالوں کے جواب دے سکتا ہے، اور اس راستے میں سب سے زیادہ جو خوف ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو آپ کو خطرہ ہے، وہ آپ کو ڈر و خوف اور شک و شبہ سے ہے، کہ ہر قدم پر ڈر، خوف اور شک و شبہ آپ کا راستہ روکتا ہے۔ ڈر خوف پر میں نے مختلف ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ وہاں پر کانٹیکٹ کریں۔ تو ڈر کی جڑیں ہمارے اندر اتنی گہری ہوتی ہیں کہ یہ معلوم کرنا بڑا ٹائم لگاتا ہے، اور انہیں دور کرنا بڑا ٹائم لگاتا ہے۔ مثلا جو غربت سے ڈرتا ہے وہ ضرور غریب ہوگا۔ جو آدمی بھی چوری سے ڈرتا ہے اس کی چوری ضرور ہوتی ہے۔ جو حادثے سے ڈرتا ہے اسے حادثہ ہوتا ہے، لیکن اس کی جڑیں انتہائی گہری ہیں۔ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم پیدا ہونے سے مرنے تک ڈر خوف کے اندر ہیں، تو پیر آپ کو حوصلہ دلاتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح عام لوگ جو کرتے ہیں، چلے والے بھی ہوتے ہیں، ان میں جو چلے وغیرہ کرتے ہیں مختلف قسم کی، وہ یکسوئی کی مشقیں ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر ناکام رہتے ہیں اور بہت سے پاگل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے چلوں وغیرہ سے بچنا ہے۔ اکیلے مشق میں آپ نے ڈر، خوف، شک شبے سے بچنا ہے، بغیر پیر کے جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں، اور چلے وغیرہ سے بچنا ہے۔ ہمت کی بات میں نے پہلے کی ہے۔ نمبر 4 ہے ہمت، کہ انسان میں جتنی ہمت ہوتی ہے انسان اتنی ہی ترقی کرتا ہے، چاہے وہ مادی ترقی ہو، ذہنی ہو یا روحانی ترقی ہو۔ لیکن بڑے کام کے لیے بڑے ویژن کے لیے بڑا کردار چاہیے، اور بڑا کردار صرف نیک، سچے، کھرے انسان میں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ ہمت، ہر قدم پر آپ نے ہمت رکھنی ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے ہمت چھوڑ دی تو آپ کا اسی وقت نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کونسلر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کونسلر رہنا بڑی ہمت کا کام ہے، تو آپ وہاں ہی رہ گئے، آپ بڑی مشکل سے اسے سنبھال پائیں گے۔ بلکہ آپ نے سوچنا ہے میں MP بن سکتا ہوں یا میونسپل کمیٹی کا چیئرمین بن سکتا ہوں۔ کوئی بھی آپ اوپر سے اوپر کا گول رکھیں۔ آپ کا کاروبار ہے تو یہ مت سوچیں اسے چلانا مشکل ہے، بلکہ اسے 100 گنا اور زیادہ چلایا جا سکتا ہے۔
تو یہ آپ کی جو ہمت ہے یہ ہر قدم پر ہر جگہ پر آپ نے رکھنی ہے، اس سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو نمبر 5 ہے وہ ہے کہ لاجک کا پھندا چاک کر کے ہی آپ بڑی روحانیت پر پہنچ پائیں گے۔ لاجک ہمیں ہر قدم پر گھیرتی ہے۔ مثلا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مکان دے دے، ہمارا اپنا مکان نہیں ہے، دے دے، تو اللہ اگر وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اکثر ہو جایا کرتی ہے، تو کسی بندے کا کسی دور دوسرے شہر میں اللہ ذہن میں ایسا آئیڈیا ڈال دیتا ہے جس کا فائدہ مجھے 1-2 سال کے بعد ہونا ہے، لیکن چونکہ وہ بندہ مجھے نہیں ملا، حالانکہ اس بندے نے 1-2 سال کے بعد آ کے مل جانا ہے اور مجھے فائدہ دینا ہے، لیکن چونکہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں مجھے وہ بندہ نہیں نظر آ رہا، تو میں 3-4-6 مہینے بعد امید چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر چند بار ایسی دعا مانگنے کے بعد میں اپنی ہمت سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ تو آپ نے جب بھی دعا کرنی ہے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے، لازمی کرتا ہے، چاہے جلدی ہو دیر سے، لیکن قبول ضرور ہوئی۔ 2 نفل پڑھیں اور یہ آپ کام کریں، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں۔ پھر اسی کے ساتھ یہ ہے نمبر 5 ہے کہ پیسے سے بے فکری کے بغیر آپ کبھی بھی اونچے درجے کی روحانیت پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ بادشاہ وقت نے امام غزالی سے رائے مانگی کہ ہمارا جو ہوتے ہیں دین کے عالم، ان کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، تو امام غزالی نے کہا اسے کوئی ہنر سکھائیں تاکہ یہ ہنر بیچ کر پیٹ پالے، ورنہ یہ دین بیچے گا اور پھر اس کا روحانیت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے اس میں کرنا ہے، یعنی پیسے سے بے فکری۔ اگر آپ کو سرکاری ملازم ہیں تو آپ کو پیسے کی فکر نہیں ہوگی، پروفیسر، ڈاکٹر جو بھی ہے، کو روحانیت اس میں مکمل طور پر مدد کرتی ہے اور آپ کو ملک کے ٹاپ پر بلکہ دنیا میں ٹاپ پر لے جانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، مگر محنت آپ نے کچھ نہ کچھ کرنی ہے۔ اچھا، اس سے اگلا جو ہے، اسے آپ نمبر 7، وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں یہ آپ نے روحانیت میں خصوصی توجہ دینی ہے۔ یہی 3 چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں ہائیسٹ لیول کی روحانیت کے لیے ضرورت ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے فیتھ یا ایمان۔ اللہ پر فیتھ ایمان ہوتا ہے، مگر اپنے آپ پر فیتھ رکھنا بھی ضروری ہے کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، اللہ نے مجھے تمام چیزوں کا، دنیا کی تمام چیزوں کا حکمران بنایا ہے۔ تو ہمیں اپنے پر فیتھ رکھنے کو نہیں کہا جاتا، جس کی وجہ سے ہماری تعلیم پختہ نہیں ہو پاتی۔ تو نمبر 1 ہوا جو اس کا حصہ اے حصہ فیتھ و ایمان ہے۔ حصہ بی ہے جو روحانی وجود جگانا ہے، جو آپ ورد و وظائف نوافل کرتے ہیں تو آپ کے لاشعور میں چھپی صلاحیتیں جاگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پیر جو آپ کو ورد وظائف دیتا ہے یا کوئی بھی استاد دیتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پڑھنے سے آپ کا نوری وجود بھی جاگ پڑے گا، تو اس یقین کی وجہ سے آپ کا نوری وجود بھی جاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نوری وجود جگانا جس میں اللہ کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، ذات نہیں ہے، ذات ایک ہی ہے، ذات سے ایک نہیں ہوا جا سکتا، لیکن صلاحیتیں بے حساب ہیں، بے شمار ہیں، اور دنیا کی سب سے اونچے درجے کی ذہانت بھی اس میں موجود ہے۔ تو نوری وجود جگائیے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے حصہ سی، یہ ہے کوئی بھی عمل پختہ کرنا۔ جیسے آپ نے کوئی بھی عمل کیا، آپ نے کچھ پڑھ کر کسی بندے کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، دوسری بار آپ نے کیا تو آپ کو اس میں کانفیڈنس مل گیا، کامیابی کے بعد سیکنڈ ٹائم کانفیڈنس ملتا ہے، تیسری چوتھی بار اگر وہ کامیاب ہوتا ہے یا آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ اس کے عمل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ 5-6 بار کے بعد اگر یہ عمل پختہ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے عمل بن چکے ہوتے ہیں۔ آپ جسے بھی دیتے ہیں پختہ یقین کے ساتھ کو یہ بھی یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ یہ کام ہوگا۔ اسی اصول کے تحت لوگ چلے بھی کرواتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھ کے حاصل کیا، یہ بھی ایسے کرے گا تو حاصل کرے گا۔ لیکن بہرحال کوئی بھی عمل پختہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے جب آپ کا پختہ یقین ہو جاتا ہے۔ اسی یقین کو الٹا سیدھا استعمال کر کے تعویذ لکھے جاتے ہیں،
کہ بس میں نے یہ تویز لکھا تھا کام ہو گیا. یوں یوں آپ کا یقین اس پر بیٹھتا ہے وہ اثر بڑھتا جاتا ہے. تو اسی لیے شرکیہ چیزوں سے بچنا بڑا ضروری ہے. ہمارے آس پاس اتنا شرک پھیلا ہوا ہے, ان جگہ جگہ پر دیکھیں تو کہیں اللہ کے بجائے دوسروں سے مدد مانگی جاتی ہے, کہیں کسی بزرگ سے, کہیں کسی بزرگ سے. لیکن اللہ نے قرآن پاک میں اسے سختی سے منع کیا ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے. تو یہ تین چیزیں جو فیتھ و ایمان بے حد ضروری ہے, جو حصہ اے تھا. اس کے بغیر آپ اونچے درجے کی روحانیت میں جانے کا سوچ ہی نہیں سکتے. اس کے بعد ورد و وظائف سے اپنا روحانی وجود جگائیں. پھر کوئی بھی عمل, جس طرح ہیلنگ ایک عمل ہے, کشف ایک عمل ہے, دعا بھی ایک عمل ہی ہے, جو آپ پختہ کریں گے تو اس کے بعد آپ کا یہ آگے سے آگے چلنا شروع ہو جائے گا. ہاں, پھر ایک اور جو اگلا ہے جسے آپ حصہ 8 کہیں, نمبر 8, کہ اندرونی علم ایک ہوتا ہے, ایک بیرونی علم ہوتا ہے, اور ایک روحانی فلسفی کا علم ہوتا ہے. اندرونی علم جسے آپ آسانی کے لیے دم, کشف, دعا, موسم پر اثر ڈال لینا, لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کرنا اور بہت سی اور چیزیں کر لینا, تو یہ اندرونی علم کا حصہ ہیں. اچھا, بیرونی علم کیا ہے؟ شریعہ کا علم, جس میں آپ کو قرآن پاک کی شریعت جو زندگی گزارنے کے اصولوں پر مبنی ہے, عبادات کے طریقے بتائے گئے ہیں. یہ بیرونی علم ہو گیا. بیرونی علم میں آپ نفسیات کے علم کو بھی, مالیاتی شعور کو بھی اس میں لے سکتے ہیں, تاکہ آپ اپنا روزی کما سکیں اور اپنا یہ کام صحیح طریقے سے جاری کر سکیں. تو اندرونی علم, بیرونی علم. تیسرا آ گیا روحانی فلسفی کا علم, حصہ سی, کہ روحانی فلسفی کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ڈر و خوف کس طرح آپ کو ڈیمیج کرتا ہے, شک شبہ کس طرح آپ کو کمزور کرتا ہے, بہت سی فیتھ کس طرح آپ کے ذہن کو مضبوط کرتی ہے, کس طرح آپ کو طاقت کو بڑھاتی ہے. تو روحانی فلسفی کے علم پر سب سے زیادہ دلچسپ کام اسلام میں مولانا روم نے کیا ہے. بڑا ہی دلچسپ اور گہرا کام ہے. امام غزالی نے بھی کچھ کام کیا تھا, لیکن مولانا روم کا کام بڑا وسیع اور اچھا ہے. موجودہ دور میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس پر کافی دلچسپ کام کیا ہے. تو بڑے روحانی استاد کی ان تینوں پر گہری گرفت ہونی چاہیے, اور ان تینوں کی تشریح کی وجہ سے لوگ میری ٹیچنگ میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ تو چھو چھائی ہوتی تھی جو روحانیت تھی. حالانکہ روحانیت آپ کی زندگی کو جنت نما بنانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. آپ کی جو روح میں طاقت ہے, یہ آپ کی دنیاوی زندگی کو بھی جنت نما بنانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. میں نے اللہ کے فضل سے ان تینوں پر بڑا گہرا کام کیا ہے. تو یہ تینوں چیزیں کسی بھی بڑے روحانی استاد کو آنی چاہیے, ورنہ وہ اگر وہ یقین پر پہنچ بھی جاتا ہے تو اس یقین کو کھو دے گا. ڈر و خوف, شک شبہ اسے گھیر لے گا. اور یہ میں نے بے شمار لوگوں کو اسی طرح کے پھندوں میں پھنسا ہوا دیکھا ہے. تو یہ تینوں علوم آپ کو آنے چاہیے, آپ اس صورت میں ہی زیادہ اونچی ترقی کریں گے. تو یہ ایک ایسی عجیب سی صلاحیت ہے جو آپ کے اندر موجود ہے. آپ نے اسے سمجھ کر ان تینوں پر کام کرنا ہے. تو ان جو میں دے رہا ہوں آپ کو جو لیکچرز, مختلف چیزیں, خاص طور پہ یہ جو روحانیت, دانش اور حقیقتیں کے 4 حصے میرے خیال تھا, لیکن لگتا ہے مجھے شاید 7-8 بنانے پڑیں. تو میں ان تمام کا جو اپنے تمام ٹیچنگز ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ ان تمام میں بتانا چاہتا ہوں. تو جو پہلی بات تھی جو میں نے کہا تھا کہ جو اسلامی روحانیت ہے یہ مکمل ہے. اسی پر علامہ اقبال نے ایک بڑا دلچسپ شعر کہا تھا. وہ یہ ہے, یہ حکمت ملکوتی, یہ علم لاہوتی, حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل,
دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. قمر اقبال صوفی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.